है। अरे नादान, बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हमारे आका कैसे है। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो, तो इश्क करना उसका हक है, प्यार करना उसका हक है। उस अंग्रेज ने क्या कहा था, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तीनों में से कोई एक चीज हो, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, अगर तीनों में से कोई एक चीज हो, उसका हक है तो उससे प्यार किया जाए। अब अगर उस अंग्रेज के कॉल के मुताबिक मैं अपने नबी को देखता हूँ, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो मेरे नबी में क्या मौजूद नहीं है। आइए थोड़ा उसका जायजा लेते हैं। मैं आपको बताऊं, उसने पहले नंबर पे कहा कि ब्यूटी होने की वजह से इश्क लाजिम है। जिसमें ब्यूटी हो, अगर उससे इश्क न करे तो गोया कि ये उसकी हक गलती है, उसमें जफा है, उसके साथ बेवफाई है। अब आप देखें, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, मेरी कौम के जवानों, आज हर इंसान खूबसूरती पे मर रहा है, तो मेरे नबी की खूबसूरती को मैं बयान न करूं। आओ जरा देखो मेरे नबी कैसे खूबसूरत थे, कैसे जमाल वाले थे। और याद रखना, वल्लाह किसी कौम का लीडर इतना खूबसूरत नहीं है जितना आमिना के लाल को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया है। देखो हुजूर कितने खूबसूरत है। हवा में गिरा लगाने की बात नहीं, जिन्होंने देखा है वो बताते कि कितने खूबसूरत है। शमाइल तिर्मिज़ी की हदीस है, मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं कि जब मेरे नबी दीवार के सामने खड़े होते, तवज्जो करना, अगर आज हुस्ने मुस्तफा तुमने सुन लिया तो जो नात के पहले बदले में तुमने दुआ की थी वो मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। जरा सुने, मौलाए कायनात कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह दीवार के सामने खड़े होते थे तो दीवार का अक्स मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे के अंदर नजर आता था। जैसे आईने में अक्स दिखता है, वैसे नबी के चेहरे में हम दीवार का अक्स देखते थे, हम चांद का अक्स देखते थे, हम सूरज का अक्स देखते थे। सहाबा कहते हैं अगर बफर से मुहाल अल्लाह अपने नबी पर कोई मौजज़ा ज़ाहिर भी न करता तो नबी इतने खूबसूरत थे कि जो देखता देख कर ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। मेरे इमाम कहते सुने, मेरे इमाम कहते हैं याद रखना, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल बात से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक रिवायत पढ़ता हूं और बात एंड की तरफ ले जाते हैं, जरा तवज्जो करना, किशनगंज वालों तवज्जो करना। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने हुजूर से पूछा, तवज्जो आपकी, क्या पूछा, आका आपका हुस्न और हुस्न यूसुफ दोनों में क्या। आपकी तवज्जो है, मेरी बात समझ में आती है। हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और लेकिन शायद बात समझ में ना आए, लेकिन जज्बात को समझ में आएंगे। अगर जज्बात के साथ बात भी समझ में आ रही हो तो आपको सुनकर अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। वजह उसकी ये है कि जो सुभान अल्लाह एक बार कहे तो जमीन और आसमान के दरमियान की जितनी खाली जगह है
وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے گرم گرم اصلاح کریں گے۔ اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی، معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں۔ ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے، اگر وہاں امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر خاموش رہے تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت کے لاکھوں سلام، وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتی تھی۔ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے، میں نے کہا ظلم کہاں سے، یہ تو بتا۔ اللہ اکبر، حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمائی۔ یہ شان والی خاتون عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہے، بڑی شاعرہ کی عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شیر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دیکھ، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حمد بھاگت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کھانا کھائے تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر، دیکھ کے انگلیاں کاٹے، انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں، انگلیاں کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے۔ حسن یوسف یہ اللہ اکبر، کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے شنکن والوں، حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں، کہتی ہے آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ کے آ جائے۔ کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا بھی چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازاً صرف سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے۔ اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا، اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے۔ اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا۔ لیکن توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازاً 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا، پوری کائنات کا حسن۔ مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی دریانی اسی سے بنایا، ترے یمن اسی سے بنایا، ترے نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعائیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، اوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے۔ اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے اس نے یوسف کو بنایا، اور اس نے یوسف جس کا 9 حصہ ہے اس کا
یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار کرنا۔ نعرہ تکبیر، کیوں دید کے مشتاق، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے حاضرین، آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بڑائی بہت کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے، میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں، آپ سنیں۔ کتنے خوبصورت ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت۔ لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جمال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا، تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے، اب نوجوانوں کی توجہ۔ ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مثل میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مثل میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھیں، یہاں عرب کے مرد تھے، اندازہ تو فرمائے کیا حسن ہوگا۔ پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ اس سے بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہے۔ بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی، اور اللہ پر سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہے، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنے خوبصورت ہے، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے، اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق کو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیوں؟ تم بہت خوبصورت ہو،
میں تم سے پیار کرتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو تم. اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں. تو لڑکی نے جواب دیا, لڑکی کا جواب سنو, بڑا خوبصورت جواب تھا. اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے کیا کہا لڑکی نے, میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا, لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق غدار جھوٹ بولتا ہے, منافق غدار جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا. عشق ناشریک ہوتا ہے, عشق میں دوری نہیں ہوتی, عشق میں منافقت نہیں ہوتی. اب میری قوم کے جوانوں, اے کشن گنج میں بیٹھ کر قدم رسول کے جب صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں, حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تمنا کرتے ہو بولو حضور نظر آئیں گے. جن آنکھوں نے پوری رات نرم نرم گدوں پہ دیکھ کر فتنہ کے مناظر دیکھے, ان کو حضور نظر آئیں گے. میں آپ کی دعا پہ قسم موترس نہیں ہوں, میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہماک کے ساتھ تھا. اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القاضی کہتے ہیں. میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا. وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے, لیکن حقائق تو حقائق ہے. شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے, حقیقتوں کی دنیا اور ہے. آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ دیکھ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو, وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو, جو رسول اللہ کا شیدائی ہو, وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو, اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی. پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں, آنسو نکل پڑتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں, تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تیر کا برداشت نہ کر سکیں, جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکیں, جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا. میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا. مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا, اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو. اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو. جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے, آنکھوں کے کنٹرول جتنا کارگر ہے. آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں, امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب رسول اللہ کا دیدار ہوا, لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں, جبل پور سے لوٹتے وقت تو عاشقوں کی فکر کیا ہے, جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں گھر سے پہنچ گیا. مولانا عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا, اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے. آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر
کا شوق اور آنکھیں آوارہ حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے. اگر دیدار بھی ہوگا تو کئی چار مسجدیں رکھ دو. اگر دیدار بھی ہوگا کئی جھڑکیاں کر جائے. مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو. مسجدیں ویران ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی میں جلسے والے خوش ہو کے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی مقرر خوش ہوتا ہے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے نہیں ہوتا اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے دین پر عمل کرنے جمع دین سننے تو آ گئے دین پر عمل کرنے کا آ گیا. سن لینا دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے کو ابو جہل بھی آ گیا تھا. دین سننے کو ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے میں جانتا ہوں بیٹھو گے ایک حصے کا بھی نہیں استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا. میری قوم کی وفا جانتا ہوں لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں. یاد رکھنا میرے رسول میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا توجہ کرنا امیر حمزہ کے ساتھیوں کے حضور نے لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چلایا تھا. حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں کان آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہاتھ اور بازو کن بنائے تھے. حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی. کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ. فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد سے بلکہ یہاں پر فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع. اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو اٹھاؤ وہاں غریب بالکل مت اٹھانا انگلیوں پہ گنو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے. فرمایا قیامت کے دن بے نمازی پھر کے تو کالے سور کی شکل کالے قیمتی کی شکل میں اٹھیں گے. آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے. آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کثیر اکبر پر کس کا فتویٰ ہے. آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے. آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن پر کس کا فتویٰ ہے. بے نمازیوں آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے اس پر کبھی غور کیا؟ علماء کے فتوے توڑ رہے ہو صحابہ کے فتوے بھی حالانکہ